बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह सूरा अल कौसर का मुताला करेंगे। सूरा अल कौसर कुरान हकीम की 108 नंबर सूरत है। इसकी 3 आयात हैं। इसके कुल अल्फाज की तादाद 11 है और सूरा अल कौसर के आखिर तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 86,800 है। इसकी पहली आयत इन्ना आतौइना कल कौसर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दर हकीकत ए पैगंबर, हमने अपना वादा पूरा करते हुए यकीनन आपकी ज़ात को इदराके हकीकत और इल्म का बेपनाह ज़ख़ीरा अता कर दिया है। फसल्ले ले रब्बे का वनहर, लिहाजा क्योंकि आपकी जुस्तजुए हक की हाजत पूरी हो गई है, जैसे कि सूरह दुहा में है, इसलिए ए नबी, अपने रब के लिए आप सजदाए शुक्र और अबादत बजा लाएं और इल्मो हकीकत की रोशनी में लोगों की रहनुमाई करें। इन्ना शानिय का हुवल अबतर, बिलाशुबा आप किसी के तानों, बदगोइयों या हसदो कीना के जज्बात और कदूरतों को खातर में ना लाएं, और जो कोई ऐसे मनफी ख्यालात और जज्बात का इजहार करेगा वो हमेशा हमेशा के लिए खैरो बरक़ात से महरूम हो गया या हो जाएगा। सूरा अल कौसर का जो टेक्स्ट है वो किस तरह का है? इसमें एक्चुअली रसूल करीम को जज्बाती, नफ्सियाती और अखलाकी सतह पे तसल्ली और तशफ़ा दी गई है। यानी रसूल करीम को खैर कसीर की खुशखबरी उस मौका पे दी जाती है जब हुज़ूर के अपने रिश्तेदार और अपने चचा और उनकी बीवी की जानिब से सख्त मुखालफत, बेजा तनकीद और गैर अखलाकी सलूक का सामना था। तो गोया इस मौका पे अल्लाह ताला ने अपने अल्हामी कलाम के ज़रिया रसूल करीम को तसल्ली और तशफ़ा दी है और उनके लिए खैर कसीर का बहुत बड़ा ऐलान किया है। इसमें खालिक से तअल्लुक़, जो कि नमाज के ज़रिया फ़सल्ले ले रब्बे का कह के किया है, और मखलूक से जो तअल्लुक़ है उसे वनहर कह के किया है, क्योंकि जो खालिक से तअल्लुक़ है उसमें इबादत शामिल हैं और उसके लिए नमाज को सिंबॉलिकली इसमें रिफ्लेक्ट किया, और जो मखलूक से तअल्लुक़ है उसमें अमलु सालिहात शामिल हैं, जिसमें कि इल्म को अमल में लाते हुए लोगों की फलाह और इस्लाह के लिए काम किया जाता है। और नंबर 3, सूरा अल कौसर के टेक्स्ट में हकीकी विरासत और जो नस्ली बका का हकीकी मियार है उसको वाज़ेह किया गया है कि जो कोई भी रसूल करीम के मकाम को कम करने की कोशिश करेगा वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से तबाह बर्बाद होगा, अबतर होगा, और यही अबतर का तसव्वुर है। गोया सूरा अल कौसर खुदाई अहकामात, अल्हामी ऐलान और अल्हामी जो मयार मकाम है, इन तीनों बातों का हसीन इम्तिजाज है। तो नाज़रीन, अगर हम सूरा अल कौसर को स्टैटिस्टिकल डायमेंशन में देखें तो इसकी बड़ी शुमारियाती अहमियत है। सूरत की जो आयात हैं वो 3 हैं और 3 का हिस्सा तकमील को और साख्त को और जो अल्हामी नज़्म व ज़ब्त है उसको ज़ाहिर करता है। और सूरा अल कौसर के कुल अल्फाज की तादाद 11 है। इसमें 6 नए अल्फाज हैं और 5 अल्फाज जो हैं वो रिपीट हुए हैं, और इसमें जो ये 11 का हिस्सा है वो इंसान के मुकम्मल होने की तरफ इशारा करता है। और सूरा कौसर के डायक्रिटिकल मार्क्स जो हैं वो 85 हैं, यानी 85 हैं। और सूरा अल कौसर 108 नंबर सूरत है। ये अपनी जो तादाद है इसकी आयात की, उसके हवाले से सूरा अल असर और सूरा नसर से मिलती है। और जो नाज़रीन 108 का जो हिस्सा है वो बेसिकली एक इन्फिनाइटनेस को, यानी महदूद और लामहदूदियत को ज़ाहिर करता है, और इसमें ज़ाहिर और गैब के एस्पेक्ट्स भी शामिल होते हैं। और 108 का हिस्सा ज्योमेट्री की ज़बान में देखें तो ये पेंटागॉन का ज़ाविया बनाता है, जो कि तवाज़ुन और स्ट्रेंथ को शो करता है। और फिफ्थ डायमेंशन की बुनियाद पे ही कुरान हकीम का जो नाम है अज़्ज़िक्र है और अल बसायर है, यानी जो कि बसीरत अफ़रोज़ किस्म के मनाज़र जो हैं वो कुरान हकीम हमें दिखाता है। और फिर सूरज जो है वो भी ज़मीन से 108 गुना बड़ा है, और कुरान हकीम ने रसूल करीम को भी सिराजन मुनीरा कहा है। तो गोया
سورہ الکوثر رسول کریم کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کرتی ہے، الہامی عنایات کا تذکرہ کرتی ہے، اور عدل و انصاف ہوگا جو کہ یوم قیامہ یعنی اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پہ دیا جائے گا، اس کا اظہار کرتی ہے، اور بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اس کو بیان کرتی ہے۔ ناظرین، اپنے سیاق و سباق میں سورہ القدر اور سورہ العصر کے ساتھ سورہ الکوثر کا فونیٹک ریلیشن شپ ہے، یعنی تینوں صورتوں کے آخر میں آپ را، یعنی را کا آخری حرف آتا ہے، گویا ان میں ایک لفظی مطابقت پائی جاتی ہے، کانسوننس پائی جاتی ہے۔ اور پھر سورہ الکوثر میں رسول کریم سے اللہ تعالیٰ کی ذات خود مخاطب ہیں، تو گویا کہ 3 آیات ہیں، اور اگر ہم ان پہ غور کریں تو پہلی جو آیات ہیں وہ ذرا پیچیدہ ہیں، 2 جملے ہیں، لیکن جو آخری آیت ہے وہ سادہ جملہ ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس کے سیاق و سباق میں سورہ الماعون پہ غور کریں تو سورہ الماعون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو بیت اللہ کے سائے میں بسایا تھا، اس میں انہوں نے نافرمانی شروع کر دی، یعنی خدا کی عبادت نہیں کی، اور یتیموں مسکینوں کا خیال تک نہیں کیا، اور نماز اور زکوٰۃ کو بھی سختی سے پرہیز کیا، اور یوم قیامہ پہ بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ الکافرون جو کہ 109 نمبر صورت ہے، اس میں یعنی جو علم اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ الکوثر میں عنایت کی ہیں، سورہ الکافرون میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اے کافرو، آپ سے قطع تعلقی ہے، یعنی ان سے برات کا اعلان تھا، تو لہٰذا جو برات کا اعلان سورہ الکافرون میں ہوا، سورہ الکوثر میں اس کا بالکل الٹا اللہ تعالیٰ کو، حضور کریم کو نعمتوں سے نوازا۔ ناظرین، سورہ الضحیٰ جو ہے اس میں 2 آیتیں بڑی متعلقہ ہیں، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 7، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یعنی کہ ہم نے آپ کو ہدایت کا طلبگار پایا اور آپ کو ہدایت دی، تو گویا سورہ الضحیٰ کے ساتھ ایک معنوی تعلق پایا جاتا ہے۔ اور سورہ کوثر میں جو بشارت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی پائی جاتی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلٍ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجٍ صِدْقٍ۔ اور اسی طرح سورہ عالم نشرہ کے ساتھ بھی سورہ الکوثر کا بڑا گہرا تعلق ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور ہر ایک مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور نعمت ہوتی ہے، برکات ہوتی ہیں، اور وہی برکات کا تذکرہ سورہ الکوثر میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم سورہ الکوثر کا ایک معنوی تجزیہ کریں تو سورہ الکوثر کا جو مرکز و محور ہے وہ رسول کریم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ سورہ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا جو رب ہے وہ آپ کو نعمت کثیر سے نوازے گا۔ اور اس آیت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ناظرین ہمیں قرآن حکیم کے جو تدریسی اصول ہیں اور جو تدبر اور تصریف کی ڈیوائسز ہیں ان کو سمجھنا ہوگا، تبھی قرآنی آیات کی خوبصورت جو کنڈنسیشن ہے، اس کی جو لیئرز ہیں، تہ بر تہ جو اس کی لیئرز ہیں، مفہوم کی بھی اور الفاظ کی بھی، اور اس کا جو حسن کلام ہے یا اس کا جو ابلاغ ہے، جو ریٹورک ہے، اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں اگر ہم تعلیمی نقطہ نظر سے ایکڈیمک اسٹڈی کرتے ہیں قرآن حکیم کی۔ تو ہم سورہ کوثر کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں، انا آتینا کل کوثر۔ تو ناظرین، اس میں جو انا ہے اس کو مشبہ بالفعل بولتے ہیں، اس میں جو نا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ ضمیر متصل ہے جو کہ فی محل نصب اسم ہے، اور جمع متکلم ہے اور مذکر ہے۔ آتینا کا یعنی یہ فعل ہے ماضی مذکر واحد کا، 4 نمبر فارم ہے اس کی، اور اس کا مصدر ہوتا ہے آتاؤن، اور اس میں بھی جو نون ہے وہ ضمیر ہے فاعل کی، متکلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے استعمال کی اپنے لیے، اور کا جو ضمیر ہے وہ مفعول بہ ہی ہے اور رسول کریم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ادروائز یہ گرامر میں واحد مذکر حاضر ہے۔ الکوثر، الکوثر مفعول بہ ثانی ہے، اور اس میں معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور حالت نصب میں ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اس میں فا جو ہے یہ حرف عطف ہوتا ہے، وجہ اور نتیجہ کے لیے آتا ہے۔ صلی جو ہے فعل امر ہے، حاضر واحد مذکر کے لیے ہے اور باب تافیل سے ہے، اس کا مصدر ہوگا تسلیاتن۔ لے ربک مرکب جاری ہے اور مرکب اضافی بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ لے رب جو ہے مرکب جاری ہوا، اور جو رب کا ہے آپ کا رب وہ مرکب اضافی ہوا،
اور جو لام ہے ناظرین اس میں وہ حرف جر ہے، رب کے ساتھ جار و مجرور کا رشتہ بناتی ہے، رب کا ہے مضاف اور مضاف علیہ ہوا۔ اگر ہم ونہر دیکھیں تو واو جو ہے اس سے پہلے وہ حرف عطف ہے، یعنی ملانے کے لیے کام آتا ہے پہلے جملے سے، اور انہر فعل امر ہے، اس میں تھرڈ پرسن کا استعمال ہے، مذکر واحد ہے اور فاعل ہے، اور ضمیر یعنی انتا کے اس میں ہے، ونہر یعنی اس میں ضمیر یو کا صیغہ پایا جاتا ہے، مصدر نہرن ہے اس کا، انا شانیہ کا هو الابتر، یعنی اس میں انا حروف مشبہ بالفعل ہے جو کہ اسم کو منصوب کرتا ہے، اور پھر اس میں خبر جو ہے وہ مرفوع ہے، اور شانیہ کا ناظرین مرکب اضافی ہوا، مضاف اور مضاف علیہ پہ مشتمل ہوتا ہے یہ، اور شانیہ یعنی اس میں فاعل ہے، منصوب واحد اور مذکر ہوگا، اور کاف جو ہے وہ واحد مذکر اور حالت جر میں ہوگا، متصل ہے، اور ہوا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، ایسا ضمیر جو فاصلے پہ ہوتا ہے، اکیلا استعمال ہوتا ہے، غیر حاضر کے لیے ہے، اور واحد مذکر ہوگا اور معرفہ ہوگا، اور جو خبر انا ہے الابتر، الابتر جو ہے وہ انا کی خبر ہے، یعنی الصفہ المشبہ گرامر کی زبان میں، اور یہ معرفہ باللام ہے چونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہے، اور یہ مرفوع کی حالت میں ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ ناظرین جو ایک اہم نقطہ اس میں ہے وہ ہے کہ جو حسن بیان ہے سورہ الکوثر کا، بلکہ پورے قرآن حکیم کا، اور جو فہم اور ادراک ہے اس کو ہم اس کے ریٹورک سے پکڑ سکتے ہیں۔ ریٹورک کیا ہوتا ہے؟ ایک ابلاغ کو کہتے ہیں، جو حسن ابلاغ ہے۔ تو سورہ الکوثر کو سمجھنے سے پہلے سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 7 کو سمجھنا ضروری ہے۔ ولا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا، یعنی آپ کو عنایت کیا جائے گا، ربو کا آپ کا رب آپ کو عنایت کرے گا، اور جو عنایت کرے گا یعنی وہ خیر کثیر ہوگا، فتردا تو پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ تردا جو ہے اس میں یعنی مستقبل کی تسلی اور تشفع دی گئی ہے کہ اے رسول کریم آپ کو خیر کثیر سے عنایت کیا جائے گا، جس سے آپ انتہائی مطمئن ہوں گے اور خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ہاں ناظرین جو بلاغت کا اصول ہے اس میں صوفہ بہت خوبصورت لفظ ہے جو کہ بلاغت کا حسین امتزاج کرتا ہے، اور پھر اس میں لام تاکید کا استعمال ہے جس کے اوپر کے assertiveness پائی جاتی ہے، زور دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ضمائر استعمال ہوئے ہیں وہ محذوف ہیں، اور گویا کہ وہ جو محذوف ضمائر ہیں وہ جذباتی عنصر کو بھی ظاہر کرتے ہیں، تجسس کا نشان کر دیتے ہیں، اور چاہت اور غمان کا اندیا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان آیت میں مستقبل کی خوشحالی کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین گویا کہ جو ابلاغ پایا جاتا ہے سورہ الکوثر میں، اس میں جنت کی نقشہ کشی پائی جاتی ہے، پھر تقابلہ پایا جاتا ہے چیزوں کا، اور پھر جو اگر انسانی نفسیات کو دیکھا جائے تو جو انسانی نفسیات کے پہ جو اثرات ہوتے ہیں جنت کے نقشے سے اور جہنم سے خوف کے، ان کا حسین امتزاج ہے، اور پھر اس میں جو ریڈر ہے وہ خود تقابلہ کرتا ہے اور مفہوم اور منظر کو جذب کرتا ہے۔ ناظرین جو آتائینہ کا یہ فعل کا اور ضمیر جو ہے رسول کریم کے لیے اس کا مرکب ہے، اور اعطاءن سے ہے۔ اعطاءن ہوتا ہے کہ جب آپ انفرادی طور پہ خیر کثیر دیں اور اپنی عنایات کریں، اور سپیشل انٹیمیسی اس میں پائی جاتی ہے، جو کہ سورہ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی دفعہ آتائینہ کا لفظ یا اعطاؤن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخصیت کے لیے جب ان کو تسلی اور تشفع اور خیر کثیر کا اعلان کرنا تھا۔ آتائینہ کا لفظ قرآن حکیم میں 2 دفعہ ہے، اور آتائینہ کا لفظ جو سورہ الکوثر میں ہے اس کا ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو ناظرین عام طور پہ سورہ الکوثر کا ترجمہ عام روایتوں میں حوض کے معنی میں کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن حکیم میں نعمتوں کو بہتی ہوئی نہروں اور باغات سے تمثیل دی گئی ہے، لہٰذا وہاں پہ ذائقہ دار پانی اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، نہ کہ وہاں پہ حوض ہوں گے اور وہاں پہ خوبصورت پھل ہوں گے۔ تو گویا الکوثر سے مراد قرآن حکیم کا وہ بے پناہ سمندر اور بے پناہ جو نعمت ہے وہ قرآن حکیم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضور کریم کو دی۔ ناظرین الکوثر سے جو واو ہے وہ خیر کثیر کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جو رسول کریم کو عنایت کی گئی، یعنی قرآن حکیم کلام اللہ ہے، کلمات الہی ہیں۔ اگر 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور ختم ہو جائیں تو پھر بھی کلمات خداوندی مزید تشریح کے طالب ہوں گے۔ اور اسی طرح جب قرآن حکیم سورہ الضحیٰ کی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ کہتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص
یعنی رسول کریم کی طرف اشارہ ہے جو خیالات اور تفکر میں گم ہو گیا، یعنی گویا کہ وہ تفکر بھی بلندی پہ تھا، فہدا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول کریم، ہم نے آپ کو ادراک دیا، علم دیا اور حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت دی، تاکہ آپ دنیا کے جو کائنات کے راز ہیں ان کو سمجھ سکیں علم کی روشنی میں، اور وہ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ اور اسی طرح جو فا کا استعمال قرآن حکیم نے کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں الہامی حکم پایا جاتا ہے، یعنی جیسے کہ سورہ نجم میں ہے وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی پھر ہم نے اپنے بندے پہ وہی ایسے کی جیسے وہی کی گئی۔ تو یہاں پہ جو خوبصورتی یہاں سورہ الکوثر جو انتہا کی قربت پائی جاتی ہے اور جو ربط پایا جاتا ہے، گویا کہ سورہ نجم نے بھی اس کو بہت اعلیٰ طریقے سے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہہ کے بیان کیا ہے۔ اور ناظرین، فا جو ہے وہ فساد کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں حکم موجود پایا جاتا ہے کیونکہ آپ کو حق کو جاننے کی خواہشہ پوری ہو گئی ہے۔ اور سلے کا جو لفظ ہے وہ باب تافیل سے ہے، اس کو گرامر میں ہم کہتے ہیں انٹینسو اور کازیٹو کے افیکٹو یہ رکھتا ہے، تعریف کرنا اور اپنے مقام کو جاننا۔ یعنی الکوثر کے بعد رسول کریم کو حکم ہے کہ خدائے برتر کی تعریف اور حمد و عبادت کی جائے۔ اس میں ناظرین جو فاصلے ہے، اس میں جو فا ہے اس کو کہتے ہیں الفا الفصیحہ، یعنی فا عام طور پہ امپیکٹ کو ظاہر کرتا ہے اور ریزن کو ظاہر کرتا ہے، کسی کاز کو واضح کرتا ہے اور سیکونس بتاتا ہے۔ لیکن سورہ الکوثر میں جو فصلے کہا گیا ہے گوئی حرف عطف ہے، مگر یہاں پہ اس کی جو سبب یا وجہ ہے وہ محذوف ہے۔ کیوں محذوف ہے؟ کیونکہ جو صلے ہے وہ مکمل فعل ہے اور باب تفیل سے ہے، یعنی تسلیات، اس کا یہ انٹینسو ناؤن ہے، تو اس میں شدت اور حدت کا یعنی تاثر ہے، لیکن اس کے ساتھ فا کہہ کے گویا کہ اس کے سبب اور وجہ کو محذوف کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، سورہ الکوثر میں ونہر کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ عام طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جانوروں کی قربانی، اونٹ یا جانور کی شارک کو کاٹنا، لیکن اس کا ایک اور اہم مطلب ہے کہ معاملات اور مسائل کو دانش مندی اور ہنر کے ساتھ حل کرنا، ادا کرنا۔ تو لہٰذا رسول کریم کو یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن حکیم کی شکل میں علم و ادراک کا بے پایاں اور وسیع و عریض ذخیرہ خیر کثیر عنایت کر دیا ہے، اور یہ عنایت ہونے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور عبادت بجا لائیں، اور معاشرہ کے معاملات کو خوش اسلوبی اور علم و تدبر سے حل کریں۔ انا شانیہ کا ہول ابتر، یعنی بلا شبہ جو کوئی بھی آپ یعنی رسول کریم کے ساتھ منفی جذبات یا رویہ رکھے گا تو آپ کے مقام کو وہ کم نہیں کر سکے گا، بلکہ ان کے تانے، حسد اور جو غیبت اور جو منفی جو جذبات ہیں حسن سلوک کے، یعنی ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ وہی شخص جو ایسے جذبات رکھے گا، خیالات و نظریات رکھے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک اور لفظ سمجھنے والا ہے شانیہ کا۔ شانیہ کا مطلب یعنی آپ کا دشمن ہرگز نہیں ہے، کیونکہ دشمن کے لیے قرآن حکیم نے عدوہ کا لفظ استعمال کیا ہے، عدو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور قرآن حکیم نے شانیہ سے مراد یہاں پہ یعنی ان کے اس ٹرائب کو، ان کے اس چچا کو، یا ان کی اس جو چچا کی بیوی تھی وہ مراد لیے ہیں جو کہ کدورت رکھتے تھے اور برے خیالات کا اور جذبات کا اظہار کرتے تھے رسول کریم کے حوالے سے، جیسے کہ سورہ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی اس سے بھی یہ بات واضح ہے۔ اس میں جو ابتر ہے یعنی جو مستقل طور پہ خدائی نعمتوں سے محروم ہو جائے اس کو کہتے ہیں ابتر۔ تو قرآن حکیم نے سورہ تبت یدا میں اس کی مثال بھی دی ہے، یعنی ایسا شخص جو کہ اخلاقی سطح پہ، روحانی سطح پہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم سورہ الکوثر کے جو میسیجز ہیں، جو کی لیسنز ہیں، ان پہ غور کریں تو ہم ان کو 3 گروپس پہ بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے میں یعنی وہ میسیج جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہیں، یعنی جس میں کہ رسول کریم کو تسلی اور تشفع دی گئی ہے، اور نمبر 2 ان کو خیر کثیر عطا کیا گیا ہے اور اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور پھر آپ کی جو عزت افزائی
اور جو ایک نفسیاتی آپ کو ایک حسن سلوک دیا گیا ہے، اس سے رسول کریم کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا میسج ہے کہ جو سرداران قریش تھے، وہ یعنی اس وراثت کے حقدار نہیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حوالے سے چھوڑی اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے حوالے سے چھوڑی۔ اور پھر اس کے علاوہ قرآن حکیم نے رسول کریم کے لیے جذباتی اور جو معاشرتی جو تعلق اور توازن تھا اس پہ بات کی ہے۔ اور پھر ہجرت اور فتح اور کامیابی کا اندیا ہے، یعنی اگر ہم غور کریں تدبر کریں تو ہمیں فتح اور ہجرت کا پیغام بھی ملے گا۔ اور پھر نماز اور معاشرتی جو اصلاح ہے، زکوٰۃ ہے، تعاون ہے، جو سیکریفائسز ہیں، جو لوگوں کے ساتھ مسائل کو حل کرنا ہے ایک لیڈر کی حیثیت سے، اس کا میسج پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دشمنان اسلام یا سرداران قریش کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں یہ میسج ہے کہ خانہ کعبہ کی جو متولی ہونا ہے، جو تولیت ہے، اس کے وہ حامل نہیں ہیں، نہ اس کے لائق ہیں، بلکہ وہ ابتر ہو گئے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹ گئے اور آنے والی نسلوں سے بھی محروم ہو گئے، گویا کہ وہ لاوارث ہو گئے اور مسلمانوں سے مغلوب ہو گئے۔ اور اگر ہم اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو ایک آفاقی میسج سورہ الکوثر میں پایا جاتا ہے، اس میں خدا کا شکر اور استغفار کا میسج ہے، نماز اور اصلاح عامہ کا اور جو قربانی کا جذبہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے ہے، اور جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ہے، یہ ایک بہت بڑا میسج پایا جاتا ہے۔ اور پھر اگر اسلام یعنی کفر پر غالب آئے گا، بہت بڑا میسج ہے سورہ الکوثر میں۔ اور پھر خدا سے یعنی جو ہمارا معبود ہے اور بندے جو کہ اس کے عابد ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے، گویا کہ اس کو فوقیت دی گئی ہے۔ اور خاندانی اور جو عصبی اور رشتہ داریوں کے جو چھوٹے رشتے ہیں ان پہ اسلام کے بڑے رشتے کو ترجیح دی گئی ہے، تاکہ لوگ چھوٹے چھوٹے تعلقات میں آ کے اپنے آپ کو بہکا نہ لیں، بلکہ اسلام کے جو آفاقی اور الہامی میسج ہیں ان کو اختیار کریں۔ ناظرین، سورہ الکوثر قرآن حکیم کی 108 نمبر سورت اپنے 11 الفاظ اور 3 آیات کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سورہ الکوثر کے مرکزی خیال کو سمجھیں، اور جو خیر کثیر اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول کریم کی ذات مبارکہ کو عنایت کیا ہے، یعنی علم و شعور اور ادراک کا وہ بے پایاں سمندر جس کا نام قرآن حکیم ہے، ہم ان خیالات کو، قرآن حکیم کے فہم کو، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی رسول کریم پہ عنایات ہیں، اس بہت بڑے پیغام کو سمجھیں، تاکہ ہم اس حق کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے توقع رکھتی ہے، انسانیت کو قرآن حکیم کا فہم بھی دے سکیں۔ اور وہ برکات جو رسول کریم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن حکیم کی شکل میں دی ہیں، ہم قرآن حکیم کے فہم کو سمجھتے ہوئے، اس کے ادراک اور شعور کو اپنے اندر دل و دماغ پہ لے جاتے ہوئے، ہم اس فہم کو تقسیم کریں اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ انسانیت بھی اس روشنی سے منور ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ، فی امان اللہ۔